नहमदुहु व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। एक मरतबा फिर अपने देखने और सुनने वालों को मैं मरकज़ी मिलाद कौंसल मुस्तफ़ा आबाद की जानिब से माह सियाम के हवाले से इस खूबसूरत महफ़िल को सजाने पर मुबारकबाद पेश करते हुए अपने अगले प्रोग्राम की तरफ चलूँगा। आप इस प्रोग्राम में जो कि मरकज़ी मिलाद कौंसल और अहलियान मुस्तफ़ा आबाद के लिए मैं समझता हूँ कि एक गनीमत है कि माह सियाम के अंदर वो महफ़िल जो मसाजिद के अंदर होती थी, महराब व मिंबर की वो ज़ीनत कि जिससे लोग इस्तिफ़ादा करते थे, इस मरतबा कोरोना वायरस की वजह से सूरत हाल जब इससे हटकर हुई और मसाजिद के प्रोग्राम जो है वो मुतासिर हुए, तो ये हमारे अहबाब की एक फ़िक्र का नतीजा है कि उन्होंने मुख्तलिफ़ उलमा को इस तरह से बुलाकर ये सिलसिला शुरू किया। और इसमें आप देखते हैं कि आपके लिए उलमा स्कॉलर्स वो भी मुख्तलिफ़ होते हैं, कभी होस्ट की हैसियत भी वो तब्दील होती है और कभी सनाखान रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुख्तलिफ़ आप सुनते हैं। तो आज की इस तकरीब में मेरे इंतहाई मोहतरम और मुकर्रम आलिम इब्न आलिम मेरे मोहतरम जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना मोहम्मद अली करीमी साहब मेरे हम नाम भी हैं और मेरे हम मकतब भी हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनको दारैन की सादत अता फ़रमाए। मुख्तलिफ़ चैनल्स पर दीन मतीन की खिदमत करते हैं। कॉलेज में एक लेक्चरार की हैसियत से ये नौजवान नस्ल को सिरात मुस्तकीम दिखाते हैं और हम इंतहाई शुक्रगुज़ार हैं कि हमारी गुजारिश पर आज यहाँ पर तशरीफ़ लाए। क़िबला करीमी साहब, आपकी आमद का बहुत शुक्रिया। जज़ाकुमुल्लाह खैर। और आज मैं समझता हूँ कि रमज़ान मुबारक के बेशतर उन्वानात, इतने उन्वानात के जिसका अहाता करना इन लम्हात में मुमकिन भी नहीं, लेकिन जैसा कि मुस्लिम शरीफ की एक हदीस तैयब का मफ़हूम है कि कुरान मजीद की हर आयत का एक ज़ाहिर माना है जी जी। और एक बातिन माना भी है। बिल्कुल इसी तरह से माह सियाम का एक ज़ाहिर है और एक बातिन भी है। बातिन भी इस्लामी इबादत का उसकी असल तो रूही है। रूही है। तो उस एतबार से अगर हम देखें, एक तालिब इल्म की हैसियत से मैं ये समझता हूँ कि माह सियाम के रोज़े तसव्वुफ़ का रास्ता दिखाते हैं हमें, बेशक इसी तरह हमें कुर्ब इलाही का रास्ता दिखाते हैं। बेशक। इस ज़मन में आप क्या इरशाद फरमाएंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दर हकीकत रमज़ानुल मुबारक का अगर हम उनके मकासद के एतबार से देखें कि माह सियाम के बुनियादी मकासद क्या है और जो रोज़े हमें प्रैक्टिकली एक कैफियत से गुजार कर हमें अल्लाह की बारगाह का कुर्ब देते हैं, तो दर हकीकत अल्लाह ताला ये चाहता है कि इंसान के अंदर वो उसकी जबिल्लत में ऐसे खसाइल पैदा हो जाएं कि वो कुदसियों जैसी सिफ़ात अपने दामन में रख के अल्लाह की बारगाह में इस तरह का कुर्ब पाए कि फिर उसका जहन सारी आलाइशों से पाक होकर रब्बे कुद्दूस की मोहब्बत की जलवागाह बन जाए और यही जलवागाह उसको कामयाबी की तरफ ले जाने वाली है। सूफिया किराम ने जिस अंदाज में तसव्वुफ़ पर किताबें लिखी, अगर हम रमज़ानुल मुबारक को तसव्वुफ़ के साथ जोड़कर बात करें तो तसव्वुफ़ को कुरान की रोशनी में तज़किये नफ्स कहा गया। जैसे वयुअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा वयुज़क्कीहिम, फरमाया ये महबूब किताब की तालीम भी देते हैं, हिकमत और दानाई भी सिखाते हैं, वयुज़क्कीहिम, और फिर ये तज़किया नफ्स भी करते हैं। तो कुरान की रोशनी में इसको बातिन की नफ्स की पाकीज़गी का नाम दिया गया और अहादीस मुबारका में इसको एहसान का नाम दिया गया। आका अलैहिस्सलाम से मशहूर हदीस जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम ने जब पूछा मल एहसान, जिस पर अल्लामा कारी ने लिखा इस एहसान से मुराद इखलास है। जब पूछा गया कि ये एहसान यानी इखलास क्या है, तो आका अलैहिस्सलाम फरमाते हैं अन ताबुदल्लाह का अन्नका तराहू, तो अल्लाह की यूँ इबादत करे जैसे तू अल्लाह को देख रहा है। फ़इन लम तकुन तराहू, और अगर ये बात तेरे दिल में पैदा नहीं हो रही तो फिर इस बात को दिल में पैदा कर ले फ़इन्नहु यरा, कि अल्लाह तो तुझे देख रहा है। तो ये जो कैफियत है इसको हदीस में तसव्वुफ़ को एहसान से ताबीर किया गया। अब कुरान और हदीस को मिलाकर सूफिया किराम की सारी किताबों को अगर हम समराइज़ करते हुए खुलासतन बताएं तो तसव्वुफ़ क्या है? न कोई बखल्क सिद्क बाहक, मखलूक से नेकी करना, अल्लाह से सच बोलना। और अल्लाह से सच बोलना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि लोगों के सामने तो हम बहुत सी बातें किसी भी अंदाज में कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह तो दिल के छुपे हुए हाल को भी जानने वाला है। तो इसलिए सूफिया कहते हैं न कोई बखल्क सिद्क बाहक, मखलूक से नेकी करना। अब सूफिया किराम इंसानियत से प्यार करते हैं। अब जब वो इंसानियत से प्यार करते हैं तो वो मखलूक खुदा की खैर खाही चाहेंगे।
اور وہ جو حدیث ہے الخلق عیال اللہ، مخلوق اللہ کا کنبہ ہے، تو وہ اس اللہ کے کنبے والی اس کیفیت کو دل میں بسا کر اس انداز میں مخلوق خدا کی اور انسانیت کی خدمت اور ان کے لیے بہتر مواقع پیدا کرتے ہوئے نظر آتے ہیں، جس کی وجہ سے ایک خوبصورت ماحول معاشرے کا ترتیب پاتا ہے۔ تو اس طرح صوفیہ کرام باطنی کیفیت کو سنوارنے، انسان کو خوبصورت انسان بنانے، اس کے اور خدا کے تعلق کے مابین جتنی رکاوٹیں حائل ہیں اس کو دور کرنے اور انسان کو حقیقت انسان سے متعارف کرانے کے لیے وہ خوبصورت کردار ادا کرتے ہیں، جس کی وجہ سے انسان ایک خوبصورت پیرائے میں ڈھل کر ایک سچے قالب کے ساتھ اپنی اس ذات کو تسخیر کے اعلیٰ ترین منصب پہ فائز کر کے پروردگار کی بارگاہ کا قرب حاصل کر لیتا ہے۔ تو یہ رمضان المبارک بھی اسی چیز کا خوبصورت پیغام ہے۔ صوفیہ کرام کی ریاضتوں کا اور مشاہدے اور مجاہدے کی کیفیات سے گزارنے کا آغاز ہی روزے سے ہوتا ہے۔ آپ نے جیسا کہ کہا نا، بڑی خوبصورت بات آپ نے ارشاد فرمائی کہ اس یقین کا ادراک کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، جیسا کہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایسے عبادت کرو کہ تم اللہ کو دیکھ، اور اگر ایسا نہیں تو کم از کم یہ آدمی کا تصور ہو کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ تو یہ بن دیکھے رب کا ادراک اور یہ یقین، اس کے بارے میں کیا فرمائیں گے مزید؟ یہی تو اصل میں ایمان ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرمایا مومن کہتے اسے ہیں الذین یؤمنون بالغیب، مومن وہ ہے جو بن دیکھے ایمان لائے، وہ آنکھ سے دیکھی چیزوں پر اتنا یقین نہیں رکھتا جتنا اللہ اس کے رسول پر اعتماد کرتا ہے۔ تو ایمان کی کیفیت ہی اسے کہتے ہیں، یعنی انسان جو ہے وہ صرف اور صرف اس بات کو نہ دیکھے کہ میری آنکھ نے کیا دیکھا۔ اور یہی ویسٹرن ریسرچ آف میتھڈالوجی اور اسلامک ریسرچ آف میتھڈالوجی کے پیراڈائم میں فرق ہے۔ ویسٹرن ریسرچ کا آغاز ہی عقل پہ ہو رہا ہے، اور وہ عقل کے پیرائے پہ کہتے ہیں کہ ہر چیز کو ہم نے آنکھ سے دیکھ کر اس کو ایکسپیریمنٹ کر کے ثابت کرنا ہے۔ لیکن اسلام کا زاویہ نگاہ ذرا جدا ہے۔ اگر ہم عقلیات پر دیکھیں تو یہ سب سے چھوٹا ریسورس آف نالج ہے۔ انسان اپنی عقل سے چیزوں کی ماہیت کو جانتا ہے، لیکن اس کو تھوڑے انداز میں، کیونکہ انسان پوری زندگی میں محدود طریقے اپنے پیمانے، اس کی پوری زندگی میں 10% زیادہ سے زیادہ ذہین 11 سے 12% عقل یوز کرتا ہے، اس سے زیادہ آگے نہیں جاتا۔ لیکن یہاں معاملات ہی اور ہیں، یہاں تو عقل بھی رسول اللہ کے قدموں پر قربان کر دی جاتی ہے۔ یہاں تو محبت و عشق کی بات یہ ہے کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے پوچھا جائے اگر کوئی کہے کہ میں رات کو بیت المقدس سے ہو کے صبح حرم میں آ گیا، تو کہا یہ ہو نہیں سکتا۔ تو جب یہ کہا جائے کہ وہ کہنے والے آپ کے محبوب آقا ہیں، تو پکار کے کہتے ہیں ظالم تو کہہ رہا تھا کوئی کہے، وہ تو میرے آقا ہیں، وہ کوئی تو نہیں ہے۔ اگر انہوں نے کہا ہے تو رب کعبہ کی قسم وہ رات کو بیت المقدس میں تھے اور صبح حرم میں آ چکے تھے۔ تو یہ خوبصورت جو انداز تھا صحابہ کرام کی زندگیوں میں، جنہوں نے اپنی عقل کو سرکار کی محبت پہ قربان کر دیا، یہی وہ فلسفہ ہے، یہی وہ خوبصورت طرح امتیاز ہے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کو یہ عظمت عطا کی۔ اچھا، اب یہ مرتبہ ملے گا کیسے؟ انسان کا سب سے پہلے سینہ ہے۔ یہ سینہ جب تک کشادہ نہ ہو اس وقت تک اس سینے میں انوار و تجلیات کامل طور پر نقش نہیں ہوتے۔ اس لیے شرح صدر کے لیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے سب سے پہلے دعا کی۔ رب قدوس نے فرمایا جاؤ فرعون جو کہ سرکشی کر رہا ہے، آپ جا کے سمجھائیے۔ آپ نے فوراً عرض کیا رب اشرح لی صدری، یا اللہ میرے سینے کو کھول دے۔ یہی وہ انشراح صدر ہے جس کے لیے اللہ فرماتا ہے الم نشرح لک صدرک، محبوب ہم نے آپ کے سینے کو کھول دیا ہے۔ تو یہ انشراح صدر جب انسان کو نصیب ہوتا ہے تو پھر کامل اللہ کی انوار و تجلیات اس کے قلب پہ پڑتی ہیں، اس کے سینے میں وارد ہوتی ہیں، تو پھر اسی سے اس کو قلب سلیم نصیب ہوتا ہے۔ یعنی شرح صدر کے بعد دوسرا درجہ قلب سلیم کا ہے۔ اب قلب سلیم کیا ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں تمہارے جسم میں ایک لوتھڑا ہے، اگر وہ ٹھیک ہے تو سارا جسم ہی ٹھیک ہے، اور اگر وہ خراب ہے تو سارا جسم خراب ہے۔ الا وہی القلب، سرکار فرماتے ہیں وہ تمہارا دل ہے، اور دل مرکز ہے نور ایمان کا۔ یہیں سے ایمان کی خوبصورت وہ محبتیں، وہ عنایتیں جو اللہ کے کرم سے انسان کو حاصل ہوتی ہیں، وہ دل کے اندر جب خوبصورت انداز میں جگمگاتی ہیں تو پھر انسان کو اچھے اور برے کی تمیز کا خوبصورت طرح امتیاز بھی نصیب ہوتا ہے۔ پھر اسی دل میں اس کے ساتھ ساتھ انسان میں کچھ ایسی کیفیات بھی اللہ نے پیدا کی، وہ نیگیٹو فورسز جو انسان کو نظر نہیں آ رہی، وہ انسان کی نفسانی خواہشات ہیں۔ اسی طرح عقل ہے،
یعنی انسان کو ساری زندگی ایک ترازو دے دیا گیا، اے بندے یہ دل جو ہے اس کو تو یوں سمجھ تیرے ترازو کے پکڑنے کی جگہ ہے، جس کے ایک پلڑے میں عقل ہے، دوسرے پلڑے میں نفس ہے۔ تو نے عقل اور نفس دونوں کو اس انداز میں لے کے چلنا ہے کہ تیرے دل میں نور ایمان کبھی بھی قدغن نہ کھائے، اور اگر تو اس کا لیول ٹھیک رکھ کے چلے گا تو پروردگار اس عقل اور اس نفس کی جتنی آلائشیں ہیں ان تمام کی تمام چیزوں سے بچا کر دل کے نور ایمان سے تجھے اعلیٰ ترین مقام عطا فرما دے گا۔ تو یہ خوبصورت جو وصف ہے۔ اب نفس کیا ہے؟ نفس امارہ ہے جو گناہ کی طرف بلا رہا ہے، نفس لوامہ ہے جو کسی نہ کسی طرح ملامت کی طرف آ جاتا ہے، پھر نفس ملہمہ ہے جو اطاعت کے جذبے کو غالب کر لیتا ہے۔ جب انسان نفس امارہ، ملہمہ، لوامہ سے نفس مطمئنہ کی منزل پہ فائد ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو نفس راضیہ عطا فرماتا ہے، پھر رب قدوس اس کو نفس مردیہ عطا فرماتا ہے۔ نفس راضیہ میں وہ اللہ سے ہر حال میں راضی ہے، نفس مردیہ میں اللہ کی طرف سے رضا کا نوشتہ دے دیا جاتا ہے۔ یہ سارے درجے نفس امارہ، نفس لوامہ، نفس ملہمہ، نفس راضیہ، نفس مردیہ، جب ان سب درجوں سے گزر جاتا ہے اللہ اسے نفس مطمئنہ کی دولت عطا فرماتا ہے۔ ابھی بات ہماری چل رہی تھی بن دیکھے رب کا تصور، اور آپ نے جب نفس کی کیفیات کی بات کی تو یہ جو فاقہ مستی ماہ سیام کے اندر رکھی ہے میرے پروردگار نے، یہ بھوک اور پیاس کا ہونا، جی اس کا کیا سمجھتے ہیں، کیا تعلق ہے، کانٹیکٹ ہے روحانیت کے ساتھ اور بندے کے باطنی عروج کے ساتھ؟ در حقیقت حدیث کو اگر ہم دیکھیں بخاری مسلم میں اور دیگر سیاستہ کی معتبر روایات میں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اللہ کو تمہارے بھوکے رہنے سے کوئی غرض نہیں، بھوکے پیاسے رہنے سے غرض نہیں، وہ تو تمہارے اس عمل کو دیکھنا چاہتے ہیں۔ جیسے قرآن پاک میں ہے نا، اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں تمہارا گوشت یا خون نہیں پہنچتا، تمہارا تقوی رب کی بارگاہ میں پہنچتا ہے۔ تو در حقیقت یہ جو ہمیں بھوکا رکھا جاتا ہے، ہمیں ایک کیفیت سے گزارا جاتا ہے، اس سے مراد ہماری قلبی کیفیات کو، ہماری نفسانی خواہشات کو کنٹرول کرنے کا خوبصورت جو انسان کے پاس طرہ امتیاز ہے، اس کو ایک اچھے انداز میں ڈال کر اپنے رب کی اطاعت کی طرف بڑھنے کا خوبصورت طریقہ کار دینا، یہ اصل میں انسان کو خوبصورت پیغام اللہ رمضان کی صورت میں دیتا ہے۔ فرشتے کھانے پینے سے پاک ہیں، نفسانی خواہشات سے پاک ہیں، وہ ہر وقت اللہ کی عبادت میں مشغول ہے۔ تو انسان کو کہا جاتا ہے کہ تیری جبلت میں غصہ بھی ہے، تیری فطرت کے اندر اللہ تعالیٰ نے خواہشات نفسانی بھی رکھی ہے، اب تو اپنی جبلت اور خواہشات نفسانی کے ان سارے گٹا ٹوپ اندھوروں سے نکل کر جب اپنے اندر ملکوتی صفات کو پیدا کر کے کھانے پینے سے بچ کے رب کی بارگاہ کا جب قرب اختیار کرتا ہے تو پھر پروردگار تجھے روحانی طور پر وہ مقام عطا فرماتا ہے کہ اگر تو دامن نہ چھوڑے تو فرشتے بھی تیرے دامن سے وضو کریں، پھر تو اشرف المخلوقات کی اعلیٰ ترین مسندوں پہ فائد ہوتا ہے۔ یعنی یہ جو میں نے دو انتہائیں بیان کی ہیں نا، عقل اور خواہشات نفسانی، ان دونوں انتہا میں انسان کے لیے قلب کی وسعتوں میں، قلب میں جو نور ایمان ہے اس کی کیفیت سے متکیف ہونے کا حکم دیا گیا۔ اگر انسان صرف عقل میں لگا رہے تو وہ فلسفی بن سکتا ہے، وہ الفاظ کی منہ شگافیوں میں لگا رہے گا، وہ چیزوں کو ایکسپیریمنٹ ظاہراً کرتا رہے گا، وہ عقل کی اعلیٰ ترین باتوں کو صرف اور صرف حقیقت سمجھ کے ممکن ہے کہ وہ ایتھیسٹ بن جائے، وہ صرف عقل پہ اعتماد کرنا شروع ہو جائے، یا جو صرف خواہشات نفسانی میں لگا رہے تو پھر وہ انسان کے درجے سے بھی گر جائے۔ ان دونوں حدوں کو اگر وہ لے کر چلتا ہے نور ایمان کی روشنی میں تو اللہ فرماتا ہے لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، ہم نے انسان کو بہترین صورت پہ پیدا کیا، پھر اسی انسان میں سے ہے ثم رددناہ اسفل سافلین، کوئی نفس کی خواہشات میں مبتلا ہو کر اسفل سافلین میں چلا گیا، اور کوئی الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات، ایمان اور اچھے اعمال کرنے کے بعد اس قلب کے اندر جو نور ایمان تھا اس کی ہدایت کی بنیاد پر فراست کی اعلیٰ ترین مسند پہ فائز ہوا۔ اور فراست کیا ہے؟ وہ جب انسان ان ساری چیزوں کو ان کی حیثیت کو دیکھتے ہوئے ان کے مقام پر رکھ کے جب اللہ کی خوشنودی کو حاصل کرتا ہے تو رمضان کا روزہ ہمیں یہی سمجھا رہا ہے، ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ انسان تو نے یہی کوشش کرنی ہے کہ رب قدوس کی رضا، اس کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے اپنے دل میں جو نور ایمان ہے اس سے ہدایت حاصل کر کے پھر فراست کی نعمت حاصل کرنی ہے۔ اور سرکار فرماتے ہیں اتقوا فراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بھی بچو، وہ دیکھتا ہے تو اللہ کے نور سے دیکھتا ہے۔
تو فراست کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اپنے پیارے لوگوں کو وجدان عطا فرماتا ہے، اور یہ وجدان ہے جس کے صدقے اللہ تعالیٰ انسان کو اعلیٰ ترین مسند دے گا۔ اب جس طرح انسان نے اپنی عقل کو ایک خوبصورت ڈائریکشن میں ایمان کی روشنی میں نور ایمان کی بہترین کیفیات سے گزارا، تو تعقل کے بعد پھر وجدان کے بعد پھر اللہ الہام کی دولت دیتا ہے جو اولیاء کرام صالحین کے ساتھ خاص ہے۔ الہام کے بعد اللہ القاء کی نعمت عطا فرماتا ہے جو اللہ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو عطا کیا، جو اللہ تعالیٰ نے جناب حضرت خضر علیہ السلام کو عطا کیا۔ یہ القاء ہے جو حضرت حکیم لقمان کو ملا، اور اس کے بعد پھر پروردگار وحی عطا فرماتا ہے جو صرف نبیوں کے ساتھ خاص ہے۔ یہ سارے درجے پروردگار اہل ایمان کو دیتا ہے۔ وحی کے علاوہ انسان جتنا روحانی بالیدگی میں آگے بڑھتا رہتا ہے تو پھر وہ تعقل، وجدان، الہام اور القاء اور فراست یہ ساری نعمتیں حاصل کرتا ہے۔ پھر یہ وہ حقیقت ہے جو بندے کو اس کی ذات سے معرفت، اللہ کی معرفت، ان ساری چیزوں کے ساتھ جوڑ کر بندے کو خوبصورت انسان کی صورت میں ساری دنیا کے لیے بھی بطور نفع بنا دیتا ہے۔ پھر وہ بندہ اس حال میں اللہ کی بارگاہ کا قرب اختیار کرتا ہے کہ خود ہی کو کر بلند اتنا کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ آپ وجدان کی بات کر رہے ہیں، اور ظاہری بات ہے کہ وجدان بندہ خود کو سمجھے، تنہائی اور اس کا ایک خالص اپنی ذات سے سوال کرنا جس کا روح کے ساتھ تعلق ہے، جیسے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، میرا پروردگار سے۔ جیسے آج کل حالات میں لاک ڈاؤن ہے تو بہت سے احباب بہت سے سوال کرتے ہیں۔ مجھے بحرین سے ایک دوست کا فون آیا، کہنے لگا یہاں میں لاک ڈاؤن میں طبیعت پریشان ہو جاتی ہے۔ تو میں نے کہا یار آپ تصور میں یہ کیوں نہیں خیال کر لیتے کہ آپ اعتکاف پر بیٹھے ہیں؟ یا شعب ابی طالب کی گھاٹیوں کا وہ تصور آپ کے ذہن میں کیوں نہیں آتا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالی وسلم نے یہ پیغام حق پہنچانے کے لیے ہم تک جتنی صعوبتیں ان کو پہنچی ہیں، ہم ایک تصور اس کا اگر کر لیں تو میرا خیال یہ کوئی پریشانی نہیں رہتی۔ تو وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا، ابھی آپ نے بات کہی، پہلے ہم نے بن دیکھے رب کا تصور تھا، پھر ہم اپنی ذات کے حوالے سے ایک خالص بندہ اپنے آپ کو پڑھے، جسے آپ نفس کی کیفیات کی صورت میں بیان کر رہے تھے۔ تو اس میں وہ تنہائی کی جو خاصہ ہے قرب الہی کے لیے ایک لازم شے ہے، اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ اعتکاف میرا پروردگار کہتا ہے یہ جتنی بھی تربیتیں ہیں دین اسلام نے ہمیں رمضان المبارک میں پہلے سے عطا کی، جو انسانی تکمیل کے لیے جتنے مراحل ہیں، اگر ہم اس کو غور سے دیکھیں، بھوک اور پیاس ظاہری بات ہے کسی بھوکے کی بھوک کا احساس ہونا، اور جیسا کہ آپ نے کہا فرشتے نہیں کھاتے، تو وہ ملکوتی کیفیات کا جو بندے پر نزول ہونا، اس کے لیے اس کیفیت سے اسے گزارنا۔ اب تنہائی کے بارے میں آپ کیا کہیں گے کہ تنہائی کیسی ہونی چاہیے، اور رب کائنات نے جو ہم سے تقاضا کیا ہے وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا کے حکم میں، اس کے بارے میں کچھ ارشاد فرمائیں۔ دیکھیں جی، تنہائی جو ہے یہ تو انسان کے باطن کو خوبصورت کرنے کے لیے اور عرفان الہی کے جذبات کو بندے پر غالب کرنے کے لیے ایک خوبصورت ترین ذریعہ ہے۔ میں اکثر اس کے اندر یہ مثال دیا کرتا ہوں کہ ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے غار حرا میں کیوں جلوہ گر ہوتے تھے؟ وہاں وہ تنہائی میں بیٹھنے کا مقصد کیا تھا، اور وہاں کرتے کیا تھے؟ نہ نماز اس وقت ہے، نہ ابھی قرآن آیا ہے، نہ وحی کا نزول ہے۔ اس وقت آقا علیہ الصلوۃ والسلام جب تنہائی میں بیٹھتے ہیں تو مظاہر قدرت پہ غور و فکر کرتے ہیں، کائنات کی بنی ہوئی ان چیزوں پر جس کے بارے میں پروردگار نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا افلا یتدبرون افلا یتفکرون، کہ تم غور و فکر کیوں نہیں کرتے؟ یہ جو مظاہر قدرت ہے، یہ گردش لیل و نہار، یہ صبح و شام کا آنا، قرآن پاک کی بے شمار آیات ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے میری ذات اور میری الوہیت کا تصور اگر تم نے ذہن میں بٹھانا ہے تو کبھی برستی ہوئی بوندوں کو دیکھو، اور کبھی زمین سے اگتے ہوئے سبزے کو دیکھو، کبھی گردش لیل و نہار کو دیکھو، کبھی رات کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو، کبھی دن کے چھوٹے اور بڑے ہونے کو دیکھو۔ تم جب اس کائنات کی ان ساری چیزوں کو دیکھو گے پھر تمہیں اندازہ ہوگا کہ یہ سارے کا سارا سسٹم اور نظام جو ایک ڈسپلن اور مضبوط اور مربوط انداز سے چل رہا ہے، اس کا بھی کوئی بنانے والا ہے۔ اور جب یہ سوال پیدا ہوگا تو تم یقیناً کہو گے وہ اللہ ہے جس نے اس پوری کائنات کو بنایا۔ آپ کا یہ سوال کہ خلوت اور انسان کا تنہائی میں بیٹھنا، اس کو صوفیہ مراقبہ کہتے ہیں۔ تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت بھی ہے، تو غار حرا میں بیٹھ کر سرکار نے کائنات کی ان چیزوں پہ غور کرنا
اور پھر وہیں سے وحی کے نزول کا آغاز ہوا۔ اعتکاف اور اسی طرح گوشہ نشینی ہونا، گوشہ نشین ہو کر عرفان الہی کی خوبصورت باتوں کو اپنی ذات میں پیدا کرنے کی کوشش کرنا، رب قدوس کی بارگاہ کا قرب اختیار کرنا، اللہ رب العزت کی معرفت کو حاصل کرنے کے لیے، رب قدوس کی بارگاہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے انسان کو ان ساری چیزوں کو، ان عظمتوں کو اپنے اندر سمو لینا، جس کی وجہ سے انسان پھر کامیابیوں کی راہوں کی طرف گامزن ہو جائے۔ یہی صوفیہ کا خوبصورت پیغام ہے، اور ہمیں چاہیے رمضان المبارک میں ہم کچھ دیر بیٹھیں اور سوچیں، سیلف اکاؤنٹیبلٹی کی طرف آئیں، سیلف انالیسس کی طرف آئیں، ہم نے کیا کھویا، کیا پایا، زندگی کیسی گزری۔ اور یہ وقت بہت اچھا ہے، بندہ اپنے گھر میں رہتا ہے، اپنے بچوں کے قریب ہوتا ہے، اپنی فیملی کو دیکھتا ہے، اس کے ساتھ ساتھ خود اپنی ذات پہ غور کرتا ہے کہ میرے زندگی کے اتنے سال گزر گئے، میں نے کیسے گزارے، کیا کھویا، کیا پایا۔ یہ ساری چیزیں جب انسان انالیسس کرتا ہے تو اس سے بندے کو اللہ کی بارگاہ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے، اور بندہ بھی رب قدوس کی رحمتوں کے حصول کے لیے اور تگ و دو کرتا ہے، اور اسی کے نتیجے میں بھی پروردگار اسے کامیابی بھی عطا فرماتا ہے۔ میں آپ سے گزارش کروں گا، کیونکہ آپ کا بھی ایک بزرگان دین سے ایک تعلق رہا، کیونکہ حضرت پیر صوفی اقبال صاحب کی صحبتوں میں آپ بیٹھے، میں چاہوں گا کہ آپ ان کے کچھ مشاہدات اور جو صوفیہ کرام کا جو خوبصورت پورا امتیاز رہا، یہ الفاظ کی خوبصورتیاں، یہ گفتگو تو ہم کرتے ہیں، لیکن وہ لوگ جنہوں نے ذات پر ان کو اپنایا، امپلیمنٹ کیا، آپ نے ان کی ذاتوں میں کون سی ایسی چیزیں دیکھیں؟ چونکہ آپ بھی نسبت والے ہیں، میں آپ چاہوں گا کہ آپ بھی ان مشاہدات کو ذکر فرمائیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے جی۔ بات چل رہی ہے کہ تنہائی، تو صوفیہ کا ایک وصف خاص ہے، وہ رات کے پچھلے پہر میں اپنے رب کے حضور ان کا بیٹھنا اور اپنے مالک کو راضی کرنا۔ تو مجھے یاد ہے ہمارے ایک دوست، ان کو ایک جستجو ہوئی کہ قبلہ صوفی صاحب جو ہیں وہ رات کو کس وقت اٹھتے ہیں، تو اس کے لیے انہوں نے کچھ دن سپینڈ کیے۔ رات کو ایک دن آئے تو لائٹ جل رہی تھی، اندازہ لگا لیا سردیاں تھیں، تو دوسرے دن آ کے کہا کہ حضرت آپ اتنے بجے اٹھتے ہیں؟ ٹائم بتایا 12 بجے کے بعد کا، تو فرمانے لگے نہیں، دعا کہہ رہے ہیں کہ اللہ توفیق دے اسے اٹھنے کی۔ اچھا، اب اگلے دن وہ دوست پھر آیا تو دیکھا کہ لائٹ نہیں جل رہی تھی، اسے تجسس ہوا، اس نے وہ گیس کا پائپ تھا اس پہ پاؤں رکھا تو دیکھا کہ اندر چراغ جلا کے بیٹھے تھے، لائٹ آف رکھی ہوئی تھی۔ اگلے دن وہ پھر آیا، اس نے کہا حضور مجھے معاف کر دیں، میری وجہ سے آپ نے لائٹ نہیں جلائی، تو آپ خاموش ہو گئے۔ تیسرے دن وہ دوست جب آیا نا تو وہاں پر پلائی کا پیس لگا ہوا تھا روشن دان پہ مکمل طور پہ۔ اس نے پھر آ کے کہا کہ حضرت مجھے معاف فرما دیں، میری وجہ سے آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، تو آپ میری وجہ سے آپ نے پلائی کا پیس لگا دیا۔ تو آپ نے ایک جملہ فرمایا کہ کسی کی ذات کے بارے میں تجسس نہیں کرتے۔ اب یہ تنہائی مطلب لیلۃ القدر ہم تلاش کرتے ہیں، تو میرے شیخ کریم کا ایک بڑا پیارا جملہ ہے، سبحان اللہ۔ وہ فرمایا کرتے تھے کہ مسلمان اپنی زندگی کے لمحات کی حقیقی قدر کر لے، تو اس کی ہر شب شب قدر ہے، شب قدر، ہر رات لیلۃ القدر ہے جی، قدر ہے، لیکن یہ قدر کرنے والا ہو، قدر کرنے، فرماتے ہر شب شب برات ہے۔ تو قبلہ صوفی صاحب کی ذات میں جو خوبی اور کمال دیکھا، ذات کی وہ نفی جو خاصہ ہے تصوف کا۔ بے شک، ہم باہر کھڑے تھے، کراچی سے ایک صاحب آئے، ایڈریس پوچھ رہے تھے، اور آ کے انہوں نے قبلہ حضرت صاحب سے ایک جملہ پوچھا کہ صوفی اقبال صاحب یہیں پر رہتے ہیں؟ تو فرمانے لگے کہ اقبال تو یہیں رہتا ہے، صوفی کا مجھے نہیں پتہ ہوگا۔ بڑی بات، ہاں، اقبال یہیں رہتا ہے۔ سادگی، تو وہ سادگی، وہ عاجزی، عاجزی، وہ جو ہم نے ان سے سیکھی ہے، اس میں کوئی کلام نہیں کہ زندگی میں مختلف جگہ جانا ہوتا ہے، لیکن وہ اپنی ذات میں یکتائے زمانہ تھے، اور پھر عالم تھے، سید ابو البرکات رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی صحبتوں کے فیضان یافتہ تھے، الحمدللہ، مفتی عبدالعزیز قادری جامعہ نعیمیہ کے جو خطیب رہے اور استاذ رہے۔ تو اس میں یہ بات بعد میں کھلی، تو ایک دوست انہوں نے کہا کہ شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ کی کتاب ہے، اس کا ترجمہ کسی صوفی سے کروانا چاہتا ہوں صاحب نظر سے۔ تو میں ان کو لے آیا، ملاقات ابتدائی دن تھے، تو پہلے ہم ہی بھر لی کتاب کا ترجمہ کرنے کی۔ کچھ دن کے بعد انہوں نے مجھ سے کہا، مجھے خود بلایا، کہنے لگے یہ مسودہ لیں، اور انہیں یہ کسی اور سے کروانا۔ میں نے کہا جی وجہ حضور اس میں کیا بات ہے؟ فرمایا کہ ظاہری بات ہے، ترجمہ ہوگا تو نام چھپے گا، اور میں یہاں
ایک جملہ کہنا چاہتا ہوں کہ صوفی جو ہوتا ہے نا وہ چھپتا ہے، وہ چھپتا نہیں. ہاں بالکل چھپتا ہے، بالکل وہ چھپتا ہے. ہاں پھر جب رب اسے ظاہر کرنا چاہتا ظاہر ہے، کرنا چاہے. میرا مالک جب اسے چاہے گا آشکار کرنا بالکل پھر نہیں چھپے گا. تو تصوف جو ہے نا جی عجز سے آغاز ہے، اپنی ذات کی نفی ہے، خود کو فنا کرنا ہے، اور پھر رب کی مخلوق سے پیار کرنا ہے. علماء نے کہا نا کہ خدا کے بندے تو ہیں ہزاروں، ہزاروں بنوں میں پھرتے ہیں ہمارے مارے. ہمارے میں اس کا بندہ بنوں گا جس کو خدا کے بندوں سے پیار ہو. پیار ہو. تو یہ ان میں ہم نے دیکھا ہے، اور یہ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مطہرہ بھی ہے. اور صوفیہ کے پاس جو بھی کوئی بیٹھے، صحابہ فرماتے ہیں سب سے زیادہ پیار، ہر غلام کہتا ہے کہ آقا سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتے تھے. بے شک ایسے اور صوفیہ کاملین کے ہاں بھی عارف درویش یہ کہتا ہے کہ سب سے زیادہ مجھے پیار کیا ہے. کیا ہے. تو وہ ایک ایسی ذات، ایسی شخصیت کہ زندگی کے لمحے لمحے میں رہنمائی جن سے ہمیں ملی. رب کائنات ان کے درجات کو بلند فرمائے. آمین. اور جہاں کہیں کوئی الجھن محسوس ہوتی ہے، مثلا اب عید کے ایام آئیں گے، میں اکثر و بیشتر پڑھتا ہوں اخبارات میں، یہ میری لائف کا ایک تجزیہ کہہ لیں. آپ کو عید کے بعد یہ خبریں اخبار میں ضرور ملیں گی کہ بچے نے خودکشی کر لی، باپ عید پہ چیزیں نہیں لے کے دے سکا. ایسے ہی. ماں نے خودکشی کر لی کہ بچوں کو عید کا سامان نہیں ملا، باپ نے کچھ کر لیا. تو وہ قبلہ میرے شیخ کریم فرمایا کرتے تھے اگر کوئی سمجھے نا کہ دھلے کپڑے پہننا بھی سنت ہے، ہم نے سنت کی تربیت نہیں کی. اگر یہ بتایا جائے کہ فاقہ بھی سنت ہے سنت ہے تو گھر کے حالات اتنا تنگ نہیں کرتے. ہاں اتنی تنگی نہیں ہوتی بے شک. جب سنت سمجھ کے کرے گا. جیسا کہ حضرت نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں آتا ہے کہ فرماتے میری والدہ ماجدہ سوت کاٹ کے وہ اسباب چلتے تھے، اور جب کبھی سوت نہ بکنا، موسم ایسا ہو جانا تو گھر میں کھانے کو نہ ہونا، تو میری والدہ فرماتی تھی کہ بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. اللہ کے یہ میرے قبلہ صاحب کی اسی طرح جملے اس طرح فرماتے. تو پھر فرماتے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ دل میں تمنا ہونی کہ جلدی وہ دن آئے ماں پھر سے کہے کہ بابا نظام آج ہم اللہ کے مہمان ہیں. یہ جو صورتحال بنی لاک ڈاؤن کی، میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہمیں پتہ یہ چلا کہ ہماری ضرورتیں کتنی اور ہماری خواہشیں کتنی. ضرورتیں آج بھی محدود ہیں بالکل ایسے. اور اس میں بھی اگر ہم سنت کا رستہ اختیار کر لیں تو میں نہیں سمجھتا کہ ہمارے معاشرے میں کوئی بھوکا رہے. بالکل ایسے. اور فقر اور درویشی ہے اس کا نام، وہ اپنی ذات کے جو لقمے ہیں وہ بھی کسی کے لیے اثار کرنا جانتا ہے. آج وہ لوگ جو اسٹور کر رہے ہیں ذخیرہ اندوزی، مجھے حیرت ہوتی ہے کہ وہ کس معاشرے کے فرد ہیں اور اسلام سے ان کا کیا تعلق ہے. بالکل. جس اسلام کو ہم جانتے ہیں اور جو صوفیہ سے ہم نے سیکھا ہے، وہاں تو ایک سری آتی ہے 7 گھروں سے پھر کر اسی گھر میں لوٹ آتی ہے کہ وہاں اپنے سے زیادہ دوسرے کی ضرورت کو فوقیت دی جاتی ہے. تو یہ میں کس پہلو سے بات کروں، یقین جانیے بہت تھوڑا وقت آپ نے پڑھا، وہ جسے کہتے ہیں دل کی ایک تار چھیڑ دی ہے کہ قبلہ صوفی ڈاکٹر محمد اقبال رحمہ اللہ تعالیٰ، اللہ یقیناً بلند درجات کے مالکہ اور درجات بلند کرے، اور ہمیں ان کے بتائے ہوئے نقوش پا پر چلنے کی، وہ رستہ جو بتا کر دیں اس پہ میں چلنے کی. آمین. بہت شکریہ. تو میں اصل میں یہ بات کو بڑھاتے ہوئے یہی بات واضح کرنا چاہوں گا کہ تصوف در حقیقت تزکیہ نفس کا نام ہے، اور صوفیہ کرام اپنے آپ کو چھپا کر اللہ کی رضا اور خوشنودی کو حاصل کرنے کے لیے اس انداز میں رب قدوس کو راضی کرتے ہیں کہ مخلوق سے بھی پیار ہے، انسانیت سے بھی پیار ہے، اللہ اس کے رسول کی محبت بھی پیش نظر ہے، اور پھر لوگوں کی اصلاح کرتے ہوئے ان کے ٹوٹے ہوئے تعلق کو خدا سے جوڑنا، یہ ان کا خوبصورت وتیرہ ہوا کرتا ہے. لہٰذا شریعت و طریقت کوئی جدا راستوں کا نام نہیں، شریعت ہو، طریقت ہو، معرفت ہو یا حقیقت. حضرت یہاں مجھے ایک بار الہ آبادی کا ایک شعر یاد آتا ہے. جی کمال مجھے کوئی طریقت اور شریعت کے حوالے سے، تو ان کا ایک شعر مجھے وہ کہتے ہیں کہ آج تجھ کو بتاتا ہوں 2 لفظوں میں یہ راز. جی شریعت وضو ہے، طریقت نماز. نماز ہے، یعنی آپ وضو کے بغیر تو نماز نہیں پڑھ سکتے. تو شریعت تو لازم ہے، یعنی وضو کرنا ہوگا، اور طریقت آپ کی نماز ہے. تو اس طرح شریعت و طریقت. اور صوفیہ نے، جیسے کہ آپ مولانا روم کا کبھی فلسفہ پڑھا کریں، مثنوی میں آپ نے بڑے خوبصورت انداز میں، جس طرح شروع میں بات ہوئی تھی کہ تنہائی میں بیٹھنا، اور یہ جو اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزیں ہیں، تخلیقات، یہ مظاہر قدرت کو آپ نے باقاعدہ طور پہ اللہ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ بنایا.
اور لوگوں کو یہ کہا کہ رب قدوس کی بارگاہ کا قرب اختیار کرو۔ یہاں جو صوفیہ کرام کا خوبصورت وتیرہ تھا وہ اپنی ذات کو مٹا کر اور لوگوں کے سامنے اس انداز میں پیش ہوتے کہ عاجزی اور انکساری کا خوبصورت وتیرہ۔ میں نے اپنے والد گرامی حضرت علامہ قاری کریم الدین سیالوی رحمۃ اللہ علیہ زبان کے لفظ چھین لیے ہیں۔ سچی بات یہ ہے کہ جو سادگی اور عاجزی آپ کے والد گرامی میں دیکھی نا جی، اور جو استقامت دین اللہ گواہ ہے کہ میں زندگی میں اگر کہنا کہ ایک رہنما شخصیات تو ان میں آپ کے والد گرامی الحمدللہ۔ ہاں جی، ارشاد فرمائیے۔ تو میں نے ان کی ذات میں بڑی سادگی دیکھی، حالانکہ سید ابو برکات صاحب کے لاڈلے ترین شاگرد۔ سید صاحب فرماتے تھے میرے بعد کسی نے مسئلہ پوچھنا ہو تو قاری کریم الدین سیالوی سے پوچھنا، اتنی محبت۔ علامہ غزالی زماں سید احمد سید کاظمی شاہ صاحب کے لاڈلے شاگردوں میں، اور ایک بڑا خوبصورت انداز میں ان کے سادگی اور عاجزی کا پیکر۔ لیکن ہم نے کبھی نہیں دیکھا کہ ان کے اندر کوئی ایسی باتیں ہوں جس سے وہ اپنی ذات کو نمایاں کرنا چاہتے ہوں۔ سادگی اور عاجزی، اور یہی ہمارے بزرگان دین کا وتیرہ رہا، عاجزی کے ساتھ اور ہمیشہ عجز کے سانچے میں ڈل کے اللہ اس کے رسول کے احکام کی تبلیغ کرتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں۔ اسی طرح بادشاہ وقت نے، جس وقت حضرت ابراہیم بن ادم رحمۃ اللہ علیہ بلخ کے بادشاہ تھے، آپ محل میں بیٹھے ہیں، ایک جملہ کسی کے دل پہ اثر کر جاتا ہے تو ایک درویش آ کے آپ کے دربار میں بیٹھ گیا، تو وہ بڑا غصہ لگا بادشاہ کو کہ میرا دربار لگا ہوا ہے، وزیر کھڑے ہیں اور آگے ایک بندہ ایسے بیٹھتا ہے۔ اس نے کہا بھی تم کون ہو، کدھر بیٹھے ہو؟ کہا جی میں تو مسافر خانے میں بیٹھا ہوں۔ بادشاہ کو اور غصہ آیا کہ میرا محل ہے، میرا دربار لگا، یہ مسافر خانہ کہہ رہا ہے۔ تو اس بزرگ نے کہا جی مجھ سے غصہ نہ ہو، یہ بتائیں جس کرسی پہ آپ بیٹھے ہیں پہلے اس پہ کون بیٹھا تھا؟ کہا جی میرے والد تھے۔ کہا اس سے پہلے؟ کہا میرے دادا۔ کہا اللہ آپ کو سلامت رکھے، آپ کے وصال کے بعد یہاں کون بیٹھے گا؟ کہا میرا بیٹا۔ فرمایا پھر یہ مسافر خانہ نہیں تو کیا ہے؟ یہ کیا کہ وہ درویش چل پڑا۔ تو حضرت ابراہیم بن ادم کے دل پہ یہ بات اثر کی، سب کچھ چھوڑا، اس درویش کے پیچھے بھاگے اور کہا مجھے بتائیں آپ کون ہیں؟ آپ نے تو میری دل کی آنکھ کھول دی۔ اگلے دن ہی اپنے بیٹے کو بٹھایا تخت پہ، خود جنگلوں میں نکل گئے عبادت اور ریاضت کی طرف۔ پھر عاجزی اللہ نے عطا کی۔ پھر جب حرمین شریفین کی سعادت کے لیے جاتے ہیں تو لوگوں کو پتہ چلا بلخ کا بادشاہ ابراہیم بن ادم وہ حج کے لیے آ رہے ہیں، تو لوگ استقبال کے لیے آئے۔ جب اپنے قافلے میں دور سے دیکھا تو قافلے والوں کو روک دیا، کہا آپ رکو، اور ان کے قریب گئے۔ انہوں نے پوچھا کہ ابراہیم بن ادم کدھر ہے؟ انہوں نے کہا وہ جو چور ہے۔ لوگوں نے کہا زبان سنبھال کے بات کرو، وہ تو اللہ کے ولی ہیں۔ کہا نہیں جی وہ تو فراڈ کرتے ہیں، وہ تو چور ہے، اور اپنی نفی خود کرنے لگے۔ لوگوں نے یہ جملے سن کر ان کو مارنا شروع کیا، اور بہت مارا۔ مار کھا کے اپنے نفس سے جا کے کہتے ہیں جتنا تو خوش استقبال سے ہو رہا تھا، بتا میں نے تیرا کیسا علاج کیا ہے۔ اب جب وہ قافلے والے آگے آئے تو پوچھنے لگے کہ بھی وہ ابراہیم بن ادم کا ہے؟ کہا جس کو تم مار رہے تھے وہی تو ابراہیم بن ادم ہے۔ یہ عاجزی ان بزرگان دین اور صوفیہ کرام میں۔ اس لیے صوفیہ کرام کہتے ہیں الشریعت کالسفینہ، شریعت کشتی کی طرح ہے، والطریقۃ کالبحر، اور طریقت سمندر کی طرح ہے۔ ظاہری بات ہے دریا میں یا سمندر میں جب آپ کشتی میں بیٹھ کر آپ گہرے پانی میں اترتے ہیں تو پھر آپ غوطہ زن ہو کر اور اس کی تہہ میں پڑی ہوئی سپیاں اٹھا کے لاتے ہیں، اور ان سپیوں کے اندر جب کھولتے ہیں تو سچے موتی اللہ آپ کو عطا کرتا ہے۔ یہ محنت کا نتیجہ ہے۔ تو یہ ایک پورا پروسیس ہے، پہلے کشتی کا ہونا، پھر سمندر یا دریا کا ہونا، پھر اس میں غوطہ زن ہونا، پھر اس کی تہہ سے اٹھا کر وہ سپیاں لانا، اور پھر اس کو کھول کر اس میں سے سچے موتی نکالنا۔ تو صوفیہ کہتے ہیں کہ الشریعت کالسفینہ، شریعت کشتی کی طرح ہے، والطریقۃ کالبحر، اور طریقت وہ سمندر اس دریا کی طرح ہے۔ اور آگے فقہا اور جو ہمارے خوبصورت بزرگان دین ہیں جنہوں نے اس کو لے کر شریعت اور طریقت کو ملا کر پھر معرفت اور حقیقت کے بارے میں بتایا، تو وہ کہتے ہیں کہ آپ جب اس عشق اور محبت کے دریا اور سمندر میں غوطہ زن ہوتے ہیں تو پھر والمعرفت کالصدف، تو آپ اس صدف تک، اس سپی تک پہنچتے ہیں، وہ معرفت ہے۔ اور جب آپ اس کو بیٹھ کر کشتی میں کھولتے ہیں تو الحقیقت کالدر، تو پھر اللہ آپ کو حقیقت کے معرفت کے سچے موتی بھی عطا فرما دیتا ہے۔ تو اس طرح شریعت، طریقت، حقیقت اور معرفت، یہ سارے درجات اللہ آپ کو عطا فرماتا ہے۔ آپ کشتی پر بیٹھتے ہیں، یہ شریعت ہے۔ آپ دریا میں اترتے ہیں، یہ طریقت ہے۔ آپ اس سپیوں تک پہنچتے ہیں، یہ معرفت ہے۔
اور جب آپ بیٹھ کر حقیقت کے موتی ڈھونڈ لیتے ہیں پروردگار عظمت عطا فرماتا ہے۔ اور بعد نے حقیقت کو سپیوں سے تعبیر کیا کہ الحقیقت و کر صدف، جو حقیقت ہے وہ سپی ہے، اور جب اس کو بیٹھ کر حقیقت کو کھولتے ہیں تو اللہ آپ کو معرفت کے سچے موتی عطا فرماتا ہے۔ تو مقصد تو معرفت الہی ہے۔ تو جس طرح ابھی علامہ صاحب فرما رہے تھے کہ تنہائی کا مقصد وہ عرفان الہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات کی معرفت کا حصول ہے، اور جب یہ بندے کو نصیب ہوتا ہے تو پھر انسان کو اپنی حقیقت اور اپنا راز پتہ چلتا ہے۔ اللہ قرآن مجید میں تسخیر کا حکم دیتا ہے کہ انسان مسخر کرے۔ مسخر میں صرف انسان باقی چیزوں کو نہیں، اپنی ذات کو مسخر کرے، اپنی سوچ کو مسخر کرے، اور اپنی ان ساری چیزوں کو جب مسخر کر کے رب کی بارگاہ کا قرب اختیار کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس بندے کو اپنی بارگاہ کے قرب کے ساتھ ساتھ اپنی محبتوں کے خصوصی نوشتے بھی عطا فرماتا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ آخری جملوں میں آپ بھی اس میں تصوف پر روشنی ڈالتے ہوئے کچھ بات عرض کیجئے، پھر ہم دعا کی طرف چلتے ہیں۔ پروردگار ہماری اس کوشش کو قبول فرمائے۔ تصوف خود ہی کو پہچان لینے کا نام ہی ہے، جتنے ایک طالب علم کی حیثیت سے ہم سمجھیں ہیں جی کہ جس نے اپنے آپ کو پہچان لیا اس نے اپنے پروردگار کو پہچان لیا۔ تو بس اتنی بات کہ خود ہی کو کر بلند، اتنا جو آپ نے کہا تھا جی کہ ہر تقدیر سے پہلے خدا بندے سے خود پوچھے بتا تیری رضا کیا ہے۔ تو بندہ، اللہ رب العزت ہمیں بندہ بننے کی توفیق دے۔ جی جیسا کہ آپ نے کہا لفظوں کے معاملات اپنی جگہ ہیں، لیکن میرے پروردگار کے ہاں تقویٰ اور نیتوں کا اخلاص پہنچتا ہے۔ اللہ رب العزت ہمیں رمضان کے روزے کے ساتھ بھی حقیقت کا جو اس کا اختیار کرنے کی توفیق دے۔ جیسا علامہ نے کہا تھا نا کہ رہ گئی رسم اذاں اور روح بلالی نہ رہی، اور فلسفہ رہ گیا، تلقین غزالی نہ رہی۔ آج روزہ ہے لیکن ایک ظاہری بھوک کا نام ہے، بھوک کا نام یا پیاس ہے، اور اس کی حقیقت کیا ہے اس سے ہم ناآشنا ہیں۔ اللہ رب العزت اس فاقہ مستی سے ہمیں اس خلوت کی جانب جانے کی توفیق دے کہ جو ہمیں، جس طرح آپ نے کہا نا وہ گوہر سپی سے وہ موتی، پھر وہ جیسے لیلۃ آخر پہ رکھا نا جی لیلۃ القدر کو تلاش کرے، تو پھر وہ موتی تلاش کرنے کا حکم ہے کہ جس میں اس کی رضا ہمیں حاصل ہو جائے۔ اللہ رب العزت ہمیں ان خوش نصیبوں میں رکھے کہ ماہ سیام میں جن کی بخشش اور مغفرت ہوتی ہے۔ آپ کا بھی بہت شکریہ، اور احباب کا بھی ایک مرتبہ پھر میں مرکزی میلاد کونسل مصطفیٰ آباد اور احمد ڈیجیٹل ساؤنڈ اور آپ کا اور باقی تمامی جتنی بھی ہماری ٹیم ہے، ان کے ہم شکر گزار ہیں کہ جنہوں نے یہ لمحات مہیا کیے جس میں لوگوں کے لیے یہ پیغام جو ہم دے سکیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا مل بیٹھنا قبول فرمائے۔ دعا فرمائیے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔ پروردگار جو کلمات طیبات کہے گے اسے اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ہم نے جو تصوف کے حوالے سے خصوصی بات کی، پروردگار ان لفظوں میں تاثیر پیدا فرما، اور جتنے بھی ناظرین ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑے ہیں پروردگار سب کے دلوں کو نور ایمان سے منور فرما۔ ہم سب کو اپنا مقصد حیات، مقصد زیست پہچانتے ہوئے ہم سب کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرنے کی توفیق عطا فرما۔ جن بزرگان دین کا ہم نے نام لیا پروردگار ان کے درجات کو سربلندی عطا فرما، اور ہم سب کو ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔